अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं सूरह यूसुफ आयत नंबर 77 से। इंशाल्लाह देखते हैं हम कहाँ तक कवर करते हैं। पिछले दर्स में हमने 76 पे एंड की थी आयत। तो इसमें बड़ी एक आयत है सब्रुन जमील के जमीलुन पे, याकूब अलैहिस्सलाम के सब्र पे भी है इंशाल्लाह। तो हम शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार, युक़ल्लिबुल लैला अलन नहार व युक़ल्लिबुन नहारा अलल लैल, इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतल लिउलिल अब्सार। अहमदु रब्बी व अशकुरहु अला निअमहिल्लती ला यहसीहा गैरुहु मिम्मा नालमु व मिम्मा ला नालमु। तक़द्दस तक़द्दसत अस्माउ रब्बिना व अज़ुमत सिफ़ातुहु, ला इलाहा इल्लल्लाहुल वाहिदिल क़हार। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो हर चीज़ पर गालिब और बहुत बख्शने वाला है। वो रात को दिन से बदलता है और दिन को रात से बदलता है। इसमें यकीनन अहले बसीरत के लिए बड़ी इबरत है। मैं अपने रब की तारीफ़ बयान करती हूँ और उसका शुक्र अदा करती हूँ उन नेमतों पर जिन्हें उसके सिवा कोई शुमार नहीं कर सकता, जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें हम नहीं जानते। हमारे रब के नाम बहुत पाकीज़ा हैं और उसकी सिफ़ात बहुत अजीम है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला ज़बरदस्त है बेशक। तो इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं। पिछली आयत में आपको पता है 12 है, वमा उबर्रियु सूरतुल यूसुफ है। पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जो है जब कैद साली आ गई, फैमाइन और ड्राफ्ट्स आ गया था तो मिस्र में, तो जो है आसपास के इलाके भी बहुत की जद में आ गए थे कैद साली की। तो किनान से यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी आए थे गल्ला लेने अजीज़ मिस्र यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास। वो तब अजीज़ मिस्र बन गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको इख्तिदार दे दिया था। तो जब वो आए थे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा था, उन्होंने बताया था कि हमारा एक छोटा भाई भी है और उसका एक और भाई है यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो तो जंगल में खो गया है। तो उन्होंने कहा था कि अपने छोटे भाई को ज़रूर लाना, मैं देखो कैसी मेहमानी करता हूँ। और वो जो है गल्ला फी पर्सन पर हेड जो है, एक ऊँट पे जितना गल्ला आ जाए उतना दिया करते थे। तो उन्होंने अपने वालिद से जाके कहा कि अब तो बिन्यामीन को ले जाना पड़ेगा, हमारे पास गल्ला भी आ जाएगा, वो अच्छी मेहमानी भी करते हैं। और जो है लेकिन चूंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में जो उन्होंने किया था, भाइयों ने ले जाके कुएं में डाल दिया था, तो उस बिना पर वो बिन्यामीन को याकूब अलैहिस्सलाम भेजने को तैयार नहीं थे। उनसे जो है पक्का वादा लिया अल्लाह के नाम पे कि तुम उसे वापस ले आओगे। और फिर ज़ाहिर है कि गले की भी ज़रूरत थी तो बिन्यामीन को रवाना कर दिया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है सबका उन सबको गल्ला दे दिया, सबके सामान रख दिए। और फिर उनको अल्लाह ताला ने एक तदबीर सुझाई कि अपने भाई को अपने पास रख लो। तो वो तदबीर ये की कि उन्होंने बादशाह का जो पैमाना था, जो जाम था, वो अपने भाई जो बिन्यामीन के सामान में रख दिया। और फिर पता चला कि बादशाह का पैमाना, उसे नाप भी करते थे, गल्ला भी नापते थे बादशाह के प्याले से, वो गायब है। तो फिर तलाशी लेना शुरू की। जब तलाशी ली गई, पहले उन्होंने तलाशी ली, यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं, बाज़ मुफस्सिरीन के यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ली, बाज़ कहते हैं कि वहाँ के जो उनके हुकूमत के आदमी थे उन्होंने ली। तो जब पहले तलाशी ली भाइयों की, ताकि लोगों को शक ना हो कि एक डायरेक्ट बिन्यामीन की तलाशी नहीं ली। भाइयों के बाद बिन्यामीन की तलाशी ली, क्योंकि यही लोग मिस्र से आए हुए थे। तलाशी ली तो प्याला उसमें निकल आया। तो अल्लाह ताला ने ये तदबीर उनको सुझाई थी, क्योंकि वहाँ के कानून में, बादशाह के कानून में किसी को रख नहीं सकते थे, जैसे हमारे हर जगह इमिग्रेशन के लॉज होते हैं। तो फिर उनसे ही पूछा कि अब चोर की सज़ा क्या है, भाइयों से ही पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में तो चोर की सज़ा ये है कि जिसकी वो चोरी करता है उसके पास रख लिया जाए। तो ये तदबीर जो है अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये तदबीर समझाई थी। तो इसी वजह से वो रख पाए थे अपने भाई को। इससे मालूम हुआ कि किसी सही गरज के लिए ऐसा तरीका इख्तियार करना जिसकी ज़ाहिरी सूरत हीले की हो, जायज़ है, बशर्ते कि वो तरीका किसी नस से शरई के खिलाफ ना हो। तो ये कुरान की इस नस से हमें पता चलता है कि हीला इख्तियार कर सकते हैं, कोई ऐसी ज़रूरत आ जाए तो इस तरह
وہ اپنے بھائی کو رکھنے میں کامیاب ہو گئے. جی جی میں نے آپ کا میسج نہیں پڑھا, ذرا آپ بول دیں کیا آپ کچھ آج کل ویسے بھی انٹرنیٹ میں پرابلم. جی آپ جی میں نے کہا کہ وہ کو ہوسٹ بنا دیں کیونکہ میں لاگ آؤٹ ہو گئی تھی نا, تو اب میں کو آپ ہوسٹ لوگ نہیں آؤٹ ہوں. کی, ٹھیک ہے مجھے ایک سیکنڈ میں ان کو کورس بنا دوں تو یہ کنٹرول کر لیں گے نا خود سے. جی سبحان اللہ. جی عدد خلقی وداد نفسی وزنۃ عرشی ومداد کلماتی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لا الذی ما یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. آپ میوٹ کر دیں آپ سب کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو جو ہے یہی سیلے کا ہمیں پتہ چلتا ہے نا. اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 77 سے ہمارا آج کا لیسن ہے انشاءاللہ. تو 77 سے ہم شروع کرتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. پہلے ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں 77 سے, اور آپ لاسٹ میسیجز بھی کر رہی ہوں گی. آج ہماری بہنیں بہت کم ہیں تو آپ لاسٹ میسیجز بھی کر دیں. جی ٹھیک ہے چلیں. اب ہم آیت 77 سورۃ یوسف ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. قالو انہوں نے کہا, ان اگر یسرقو اس نے چوری کی ہے, فقط تو قد تحقیق سرقہ چوری کی تھی, اخن بھائی نے, لہو اس کے, من قبل اس سے قبل, فاثر رہا, تو اثر رہا چھپا لیا. سری نماز بھی ہوتی ہے نا, ایک جہری نماز ہوتی ہے, ایک سری نماز ہوتی ہے نا, ظہر اور عصر سری ہوتی ہے, جس میں مولوی صاحب صرف جو ہے ہمیں جو ہے اللہ اکبر کہتے ہیں, باقی سب ہم خود پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہاں اس کو ہاں اس کو, فاثر رہا تو چھپا لیا اس بات کو, یوسف نے, فی نفس ہی, فی میں, نفس دل ہی اپنے, فی نفس ہی اپنے دل میں, ولم اور لم نہیں, یبدیہا ظاہر کیا, اس نے ظاہر کیا, ہا اسے, یبدیہا اس نے ظاہر کیا اسے, لہم لیے, ہم ان کے, لہم ان کے لیے, قالا کہا, تم شرن برے ہو, مکانن مقام میں, واللہ اور اللہ, اللہ عالم خوب جانتا ہے, بما اسے جو, تصفون تم صفون بیان کر رہے ہو, تصفون تم بیان کر رہے ہو. رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. رواں ترجمہ. ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں ہے, اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے. یوسف علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر پی گیا, حقیقت ان پر نہ کھولی, بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گئے کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ, میرے منہ در منہ مجھ پر جو الزام تم لگا رہے ہو, اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے. آیت کی طرف آتے ہیں. قالو انہوں نے کہا, یعنی بھائیوں نے کہا, جب پیالہ جو جام ہے عزیز مصر کا, بادشاہ کا, بنیامین کے سامان میں سے نکلا, تو بھائیوں نے کیا کہا, قالو, اور پھر پوچھا بھی نا ان لوگوں نے, مصر والوں نے, کہ چور کی کیا سزا ہے. اور یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر بتائی تھی یوسف علیہ السلام کو, وحی کے ذریعے, الہام کے ذریعے, کہ اس طرح اپنے بھائی کو رکھ سکو گے نا. تو انہوں نے کہا, تو ان بھائیوں نے کہا جب پیالہ ان کے سامان سے نکلا, یسرق فقط سرق اخ لہو من قبل, انہوں نے کہا کہ اس نے چوری کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں, اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے. کون چوری کر چکا؟ اس کا بھائی یعنی یوسف علیہ السلام, یعنی اس نے چوری کی تو کوئی اس کی بات نہیں ہے تعجب کی, اس کا بھائی یوسف بھی پہلے چوری کر چکا ہے, نعوذ باللہ. یہ انہوں نے اپنی پاکیزگی اور شرافت کا اظہار کے لیے کہا, کیونکہ حضرت یوسف اور علیہ السلام اور بنیامین ان کے سگے بھائی اور حقیقی بھائی نہیں تھے, ان کی دوسری ماں سے تھے, اور یہ اللہتی بھائی تھے, 10 کے ساتھ 10 اللہتی بھائی تھے. یعنی ان کا اللہتی بھائی کون؟ جن کے بھائی ایک ہوتے, باپ جن کا والد ایک ہوتا ہے, تو دوسرے 10 بھائی اللہتی بھائی تھے. بعض مفسرین نے یوسف علیہ السلام کی چوری کے لیے 2 رازکار باتیں نقل کی ہیں, جو کسی مستند ماخذ پر مبنی نہیں ہے. پھر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے 2 راز کی کیا باتیں مفسرین نے کی ہے, جو کہ کسی مستند کی جگہ سے ہمیں ملتی نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ بھائی کے تھیلے میں جام کا نکلنا دیکھ کر, بنیامین کے تھیلے میں جام کا نکلنا دیکھ کر 10 بھائیوں نے بات بنا دی کہ دیکھو اس نے چوری کی تھی, اور یہی کیا اس کے بھائی یوسف نے بھی ایک مرتبہ اس سے پہلے چوری کر لی تھی, یوسف علیہ السلام نے. تو مفسرین یہ واقعہ بتاتے ہیں یوسف علیہ السلام کی چوری کا, جو لوگ کہہ رہے ہیں بھائی, وہ واقعہ یہ تھا کہ اپنے نانا کا بت
یوسف علیہ السلام چپکے سے اٹھا لائے تھے اور اسے توڑ دیا تھا۔ یہ بھی مروی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی، وہ چھوٹے تھے جب یہ بھی مروی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بڑی بہن تھی جن کے پاس اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کا ایک کمر پٹا تھا جو خاندان کے بڑے آدمی کے پاس رہا کرتا تھا۔ میں پانی پی لوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوتے ہی اپنی پھوپھی صاحبہ کی پرورش میں تھے۔ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے کمال درجے کی محبت تھی، جیسے ایک پھوپھی کو ہوتی ہے نا بھتیجے سے۔ جب آپ کچھ بڑے ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کو لے جانا چاہا، بہن صاحبہ کو درخواست کی، لیکن بہن نے جدائی کو ناقابل برداشت بیان کر کے انکار کر دیا۔ ادھر آپ کے والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام کے شوق کی بھی انتہا ناتی سر ہو گئے۔ آخر بہن صاحبہ نے فرمایا اچھا کچھ دنوں رہنے دو پھر لے جانا۔ اسی اثنا میں ایک دن انہوں نے وہی کمر پٹا حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑوں کے نیچے چھپا دیا، پھر تلاش شروع کی، گھر بھر چھان مارا، نہ ملا، شور مچا، آخر یہی ٹھہری کہ گھر میں جو ہیں ان کی تلاشیاں لی جائیں۔ تلاشیاں لی گئی، کسی کے پاس ہو تو نکلے، آخر حضرت یوسف علیہ السلام کی تلاشی لی گئی، ان کے پاس سے برآمد ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خبر دی گئی اور ملت ابراہیمی کے قانون کے مطابق آپ اپنی پھوپھی کی تحویل میں کر دیے گئے، اور پھوپھی نے اس طرح اپنے شوق کو پورا کیا۔ انتقال کے وقت تک حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ چھوڑا پھوپھی نے۔ اسی بات کا تانا آج بھائی دے رہے ہیں، جس کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے چپکے سے اپنے دل میں کہا کہ تم بڑے خانہ خراب لوگ ہو، اس کے بھائی کی چوری کا حال اللہ خوب جانتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے نا مفسرین کی آرا ہے کہ یہ دو راز کی باتیں نقل کی ہیں جو ہمیں کسی مستند جو ہے ذریعے سے معلوم نہیں ہوتی۔ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو تو نہایت بااخلاق اور با کردار باور کروایا، اور یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو کمزور کردار کا، اور دروغ گوئی سے کام لیتے ہوئے انہیں چور اور بے ایمان ثابت کرنے کی کوشش کی۔ پھر آگے آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا اس کے بعد فَأَسَرَّ رَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا، اور پھر کیا کیا کہ یوسف نے علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا جو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے متعلق بھی کہا کہ اگر بنیامین نے چوری کی تو کیا ہوا، اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی، اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہیں کیا۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ، کہا کہ تم بدتر جگہ میں ہو اور تم جو بیان کرتے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ یعنی جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قول سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف کی طرف چوری کے انتصاب میں صریح کس بیانی کا ارتکاب کیا، یعنی جھوٹ بولا تھا۔ اس کے بعد ہم آتے اچھا اب ہم آپ وسلم کی ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں صحیح بخاری کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سچ بولتے رہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں صدیقوں میں لکھ دے، ہمارا لقب ہی صدیق ہو جائے اور ہمیں جنت میں اللہ تعالیٰ جگہ دے دے، آمین یا رب العالمین۔ جھوٹ سے، قسط سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے، تمام اخلاقی برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے۔ تو آیت نمبر 78 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ ویسے بھی ٹیکنالوجی نے ہمیں بہت دیر کر دی، کوئی بات نہیں، وہ بھی اللہ کا ٹیسٹ تھا۔ پھر اس کے بعد قالو، انہوں نے کہا یا ایھا العزیز، اے عزیز۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ یا ایھا کب آتا ہے اور یا ایھا کب آتا ہے، کوئی بتائے گا؟ میرا سوال ہے یا ایھا، اور کہیں آتا یا ایھا، تو یا ایھا اور ایھا کہاں آتا ہے؟ جی کوئی بتائے انمیوٹ کر کے، کل ہی بتایا تھا میں نے، یاد ہے؟ جہاں پہ مومنوں کی بات سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کے سٹارٹنگ میں یا ماشاءاللہ آپ نے کوشش کی، بہت اچھا لگتا ہے۔ غلط ہی بولے، پارٹیسپیٹ کریں، ہم تو پہلے ہی کیا سیکھ رہے ہیں۔ مذکر اور مؤنث کی وجہ جی سے جی 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 ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے۔ آپ لوگوں کے پارٹیسپیشن ہی بہت وہ رکھتا ہے کہ شوق ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دیتے ہیں آپ کو، کیونکہ غلطی سے سیکھتا ہے نا۔ ہم سب بیٹھے اسی لیے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا۔ جی ہاں، یہ دونوں کو اللہ تعالیٰ سب بہنوں کے علم میں برکت دے۔ یا ایھا العزیز، یا ایھا جو ہے مذکر کے لیے آتا ہے، اور یا ایھا
یا ایتوہل مونس کے لیے آتا ہے. تو یہ یا ایہل عزیز، اے عزیز، کیونکہ یہ مرد ہے نا بادشاہ. انا بے شک لہو اس کا ابن باپ، شیخن بوڑھا، کبیرن بڑی عمر کا ہے. فخس پس خس تو رکھ لے، فخس پس تو رکھ لے، احدنا ہم میں سے، ہم کسی احد ایک کو کہتے ہیں، کسی ایک کو، نہ ہم میں سے، احدنا ہم میں سے کسی ایک کو، احد کسی ایک کو، نہ ہم میں سے، احدنا ہم میں سے کسی ایک کو، مکانہو مکان جگہ، ہو اس کی، مکانہو اس کی جگہ، انا بے شک ہم، نرا کا نہ ہم، را دیکھتے ہیں، کا تجھے. دیکھیں اب ایک ایک الفابیٹ میں معنی چھپا ہوا ہے. نہ ہم، را دیکھتے ہیں، کا تجھے، نرا کا ہم دیکھتے ہیں تجھے. سبحان اللہ، عربی زبان کا حسن اسلوب دیکھیں. من المحسنین، محسنین میں سے، محسن کی جمع. رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن آیت 78. انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار عزیز، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں. آیت کی طرف آتے ہیں. تو قالو انہوں نے کہا، یعنی بھائیوں نے کہا، کس سے کہا؟ یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر. اب کیا ہے کہ انہوں نے اے عزیز مصر، اب عزیز مصر سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ عزیز مصر جو تھے نا، اب یوسف علیہ السلام ہی تھے، کیونکہ بادشاہ سے برائے نام فرما روائے مصر تھا. وہ بادشاہ وہی کرتا تھا جو یوسف علیہ السلام کہتے تھے، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی، پھر غلے کو کس طرح سنبھالنا ہے بتایا تھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انا لہو ابا شیخن کبیرہ، اس کے والد بہت بڑی عمر کے بالکل بوڑھے شخص ہیں. کون کہتے ہیں؟ یہ 10 بھائی کہتے ہیں کہ کیونکہ بنیامین کو وہ رکھنا چاہ رہے تھے نا سزا میں، تو شیخن کہتے ہیں 50-60 سے لے کے 80 سال کے بوڑھے آدمی، 80 سال تک کے آدمی کو. ٹھیک ہے، تو اس کے والد بہت ہی بڑی عمر کے بالکل بوڑھے شخص ہیں. تو کیا کرو؟ فخذ احدنا مکانہ، تو آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی ایک کو لے لیجئے، بنیامین کو مت رکھیے، کیونکہ ہم 10 میں سے کسی، اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجئے. انا نراکا من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک شخص، ایک نیک نفس ہیں. اب آپ دیکھیں جیل خانے میں بھی، زندہ میں بھی، زندہ کے ساتھیوں نے، جیل خانے کے لوگوں نے انہیں کہا تھا کہ آپ محسنین ہیں، محسنین میں سے ہیں، آپ نیکوکار ہیں، آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں. اور یہاں پہ بھی بھائی جو ہے ابھی پہچانتے نہیں ہیں یوسف علیہ السلام کو، لیکن یوسف علیہ السلام پہچان لیا تھا. کہا کہ ہم آپ کو محسنین میں سے پاتے ہیں، جس طرح وہ غلہ بھر بھر کے دیتے تھے، مہمانی کرتے تھے. آپ دیکھیں ہر جگہ وہ ہمیں محسن نظر آتے ہیں. اور آیت بھی نا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتے ہیں. اور ایک اور جگہ ہے سورۃ المرسلات میں بھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے محسنین سے محبت کرتے ہیں. تو جو ہے تو حضرت یوسف کو عزیز مصر اس لیے کہا گیا کہ اس وقت اصل اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام ہی کے پاس تھے. بادشاہ صرف برائے نام فرما روائے مصر تھا. باپ تو یقیناً بوڑھے ہی تھے، لیکن یہاں ان کا اصل مقصد بنیامین کو چھڑانا تھا. ان کے ذہن میں وہی یوسف علیہ السلام والی بات تھی کہ کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا اور جھوٹا کرتا لے آئے تھے خون آلود، جب اس کو پکنک پہ یوسف علیہ السلام کو لے گئے تھے اور کہا کہ اسے بھیڑیے نے کھا لیا، تو ان کے ذہن میں وہی یوسف والی بات تھی. اور پھر وہاں بھی آیت نمبر 18 میں ہم نے پڑھا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے وہاں بھی صبر کر لیا تھا اور کہا تھا کہ تمہیں ایک بات سوجی اور تم نے کر دی، کیونکہ کرتا تو پھٹا ہوا نہیں تھا. اگر بھیڑیے نے کھا لیا تو کرتا ثابت کیسے آ گیا؟ خون تو تھا اور جو ہے کرتا پھٹا ہوا نہیں تھا. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اچھا میں اچھا صبر کروں گا، صبر جمیل کروں گا. تو ان کے ذہن میں وہی یوسف علیہ السلام والی بات تھی کہ کہیں ہمیں پھر دوبارہ بنیامین کے بغیر باپ کے پاس جانا پڑے. اور باپ نے جو ہے یعقوب علیہ السلام نے پختہ عہد لیا تھا کہ بنیامین کا پختہ عہد دو، اللہ کو ضامن ٹھہرا کر اللہ کے نام پر تو میں بھیجوں گا. تو دوبارہ بنیامین کے بغیر باپ کے پاس جانا پڑے اور باپ ہم سے کہیں کہ تم نے میرے بنیامین کو بھی یوسف کی طرح علیہ السلام کی طرح کہیں گم کر دیا. اس لیے یوسف علیہ السلام کے احسانات کے حوالے سے یہ بات کی کہ شاید وہ یہ احسان بھی کر دیں کہ بنیامین کو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ کسی اور بھائی کو رکھ لیں 10 میں سے ایک کو.
پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 79 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. قالا اس نے کہا معاذہ پناہ اللہ کی ان کے نا خزا نہ ہم خزا پکڑے نہ خزا ہم پکڑے الا مگر من اس کو وجدنا پایا ہم نے متاع سامان نہ اپنا متاعنا سامان اپنا اندہ پاس ہو جس کے اندہ پاس جس کے انا بے شک ہم اذن تب لظالمون لا البتہ ظالمون ظالم ہوں گے لظالمون البتہ ظالم ہوں گے. رننگ ٹرانسلیشن رواں ترجمہ آیت 79. یوسف علیہ السلام نے کہا پناہ بخدا دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جیسے جس کے پاس اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے. اب ہم آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. قالا یوسف علیہ السلام جب انہوں نے کہا نا کہ ہم 10 میں سے کسی ایک کو رکھ لیں اور بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، اس کے والد جو ہے شیخن کبیرہ ہے، بوڑھے ہیں اور وہ غمگین ہو جائیں گے. قالا یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا. یوسف علیہ السلام نے کہا ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی کو گرفتار کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. اچھا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے. یہ جواب اس لیے دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اصل مقصد تو بنیامین کو روکنا تھا، اور چور کی سزا بھی پوچھی تھی کہ کنعان کے قانون میں کیا سزا ہے، تو انہوں نے کہا تھا انہی سے پوچھا تھا نا کہ چور کو جس نے چوری کی ہے جس کی چوری کی ہے اس کے پاس رکھ دیا جائے. اب آیت نمبر 80 انشاءاللہ آیت نمبر 80 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. پھر لما جب استیأسو وہ مایوس ہو گئے منہو اس سے خلصو وہ الگ ہو گئے نجین سرگوشی کے لیے. قالا کہا کبیرہم ان کے بڑے نے علم کیا نہیں کیا لم نہیں علم کیا نہیں تعلمو تا تم علمو جانتے تعلمو تم جانتے انا کے بے شک اباکم ابا والدکم تمہارے والد نے قد تحقیق اخذا لیا تھا علیکم اللہ پر تم اللہ کا پر ہوتا ہے لیکن یہاں کانٹیکس میں سے ہو گیا علیکم تم سے موثقاً پختہ وعدہ من اللہ کے نام سے ومن قبلو اور من سے قبلو پہلے ومن قبلو اور اس سے پہلے ما جو فرت تم کوتاہی کر چکے تم فی یوسف کے معاملے میں فلن تو ہرگز نہ اب رہا میں ٹلوں گا الارض اس زمین سے حتیٰ یہاں تک کہ یادنا اجازت دے لی مجھے ابھی میرا والد جو ابن جو ہوتا ہے والد ہوتا ہے اور یا آ گیا تو میرا ابھی میرا والد او یا حکمہ فیصلہ کر دے اللہ لی میرے لیے وہوا اور وہ خیرو بہتر ہے الحاکمین سب فیصلہ کرنے والوں کو. حاکم کی جمع. اب ہم جمع ترجمے کی طرف. جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے. ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں علیہ السلام جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے. اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دے یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. آیت کی طرف آتے ہیں. فلم مستیئسوا منہ خلصوا نجین جب یہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر نجوا کرنے لگے، مشورہ کرنے لگے، کیونکہ بنیامین کو چھوڑ کر جانا ان کے لیے کٹھن مرحلہ تھا. وہ باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے تھے، اس لیے باہم مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے. تو اب کیا ہوا کہ قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ.
اور پھر جو اور جو ان میں سب سے بڑا تھا، کہا جاتا ہے کہ اس کا نام وہ یہودا تھا یا روبیل تھا۔ آپ لوگ پیچھے پڑھ چکے نا، 10 بھائیوں کے نام بھی ہم نے پڑھے تھے، پورا اسکرین پہ بھی ہم نے دیکھا تھا۔ اسکرین تو ماشاءاللہ کتاب بنا کے دکھا دیتی ہیں ہماری عظما جی۔ تو ان میں سے جو سب سے بڑا، جس کا نام یہودا یا روبیل تھا، اور یہ وہی تھا جس نے اس کو کنویں میں وہ جو قتل کرنے سے بچا لیا تھا کہ بھائی کو قتل نہ کرو، کچھ کرنا ہی ہے تو کنویں میں ڈال دو۔ تو ان میں سے جو سب سے بڑا یہودا یا روبیل تھا، اس نے کہا میں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ قول و قرار لیا ہے، اور وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسفا، اور پھر کہا کہ اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم کوتاہی کر چکے ہو۔ فلن ابرحل اردا حتی یاذن لی، پھر اس نے کہا پس اس سرزمین سے، یعنی میں مصر کی سرزمین سے نہ ٹلوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دیں۔ یعنی اس کے بڑے بھائی یہودا یا روبیل نے کہا کہ اس صورتحال میں باپ کا سامنا کرنے کی اپنے اندر سکت اور ہمت نہیں پاتا ہوں، تو صاف کہہ دیا کہ میں تو یہاں سرزمین مصر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک خود والد صاحب تفتیش کر کے میری بے گناہی کا یقین نہ کر لے اور مجھے آنے کی اجازت نہ دے۔ شکر شرم تو آئی نا یوسف کے معاملے میں، یوسف علیہ السلام کے معاملے میں جو یہ کر چکے تھے کہ اس یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، جھوٹ کرتے پہ وہ خون لگا کے آ گئے تھے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے اچھا او یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین، اور جو ہے یا اللہ تعالیٰ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، یا اللہ ہی فیصلہ کر دے تب میں جاؤں گا، کیونکہ وہ سب فیصلوں میں بہتر سب فیصلہ کرنے والوں میں بہترین فیصلہ کرنے والا خیر الحاکمین اللہ ہی ہے۔ جب تک اللہ ہی فیصلہ نہ کر دے تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 81 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ اچھا اب رہا، مجھے یہ بتائیں کہ اس آیت کو دیکھیں، یہ جو ورڈ آیا نا جی، اس کی ہم تطبیق کر لیتے ہیں، مجھے کوئی بتائے گا؟ انمیوٹ کرتے۔ فلن ابرہا، یہ کہاں یہ ورڈ آپ نے ابرہا، اس کا ابرہا کس ملتا جلتا کہاں پڑا ہے؟ ابرہا کہیں آتا ہے لا ابرہو، یہ تو فلن ابرہا ہے نا، کہیں آتا ہے لا ابرہو، پڑھا ہے کہیں؟ آج جمعے میں پڑھا ہے آپ نے سورۃ الکہف؟ سورہ کاف میں، سورۃ الکہف میں تو ہم دیکھ لیتے ہیں، جزاک اللہ خیر، آج ہی پڑھا ہے آپ نے سورۃ میں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، جبکہ موسیٰ نے اپنے نوجوان سے یشوع بن نون سے کہا، جب وہ کشتی میں چل رہے تھے نا، کس کے لیے چل رہے تھے؟ خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، خواہ مجھے سالہ سال چلنا پڑے۔ لا ابرہو، تو آپ کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن میں بھی آ گیا نا کہ میں یہاں پس فلن پر ہرگز نہ ابرہو ٹلوں گا، میں ہرگز نہ ٹلوں گا، میں ہرگز اس زمین سے نہیں جاؤں گا۔ تو وہاں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا، چلنے سے نہیں ٹلوں گا، چلتا ہی رہوں گا۔ تو لا ابرہو اس میں ہے، سورۃ القاف میں ہے، اور آپ کی آج کی آیت میں کیا ہے؟ کیا ورڈ ہے بتائیں جلدی سے؟ لا ابرہا، کیا ورڈ ہے؟ فلن ابرہا، یہاں پہ فلن ابرہا ہے، وہاں پہ لا ابرہو، لا ابرہو۔ چل اب جو ہے ہاں اچھا پھر جو ہے ہم آیت نمبر اب کون سی 81 پہ آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا اب یہ جو تھا 80 میں تھا نا، یہ تھا کہ جی کیونکہ بنیامین کو چھوڑ کر جانا ان کے لیے کٹھن مرحلہ تھا، وہ باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے تھے، اس لیے یہ باہم مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ ٹھیک ہے چلے اب نمبر 81 آیا انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت 81۔ ارجعو، لوٹ جاؤ، الا طرف ابیکم، اپنے والد کے، فقولو، پھر کہو، یا ابانا، یا اے ابانا، ہمارے ابا جان۔ یا کون سا حروف ہے گرامیٹیکلی؟ یا کو کیا کہتے ہیں؟ حروف ندا، حروف ندا، جزاک اللہ خیر۔ انہوں نے ندا دی نا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، انا بے شک، ابن کا آپ کے بیٹے نے، سرقہ چوری کی تھی، وما اور نہیں، شہیدنا گواہی دی ہم نے، الا مگر، بیما وہ جس کا، علمنا علم تھا ہمیں،
وما اور نہیں کننا تھے ہم للغیبی غیب کی حافظین حفاظت کرنے والے. رواں ترجمہ انشاءاللہ. تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے. آیت کی طرف آتے ہیں. اب یہی جو بھائی تھا نا یہودا روبیل، جس کا نام تھا ارجعوا الی ابیکم، وہ کہتا ہے اپنے بھائیوں سے تم سب اپنے والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ. جا کر کیا کہو؟ فقولو یا ابانا ان ابنکا سرقا، اور کہو کہ ابا جی آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے. ٹھیک ہے. وما شہیدنا الا بما علمنا وما کننا للغیب حافظین، اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے. ٹھیک ہے. وما شہیدنا الا بما علمنا، اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے، یعنی ہم نے جو عہد کیا تھا کہ ہم بنیامین کو بحفاظت واپس لے آئیں گے، تو یہ ہم نے اپنے علم کے مطابق عہد کیا تھا. بعد میں جو واقعہ پیش آ گیا اور جس کی وجہ سے بنیامین کو ہمیں چھوڑنا پڑا، یہ تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا. معلوم ہے یہ بات تو ہے نا، حقیقت ہے کہ ہم کچھ سوچتے ہیں، کچھ کہہ کے نکلتے ہیں، اور بعد میں باتیں معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم نے چوری کی جو سزا بیان کی تھی، چور کو ہی چوری کے بدلے میں رکھ لیا جائے، تو یہ سزا ہم نے اپنے علم کے مطابق ہی تجویز کی تھی. اس میں کسی قسم کی بدنیتی شامل نہیں تھی، کیونکہ انہی سے پوچھا گیا تھا نا کہ تمہارے بھائی نے چوری کی، اب تمہارے ملک میں چور کی کیا سزا ہے؟ کیونکہ مصر کے قانون میں تو وہ اپنے بھائی کو رکھ ہی نہیں سکتے تھے یوسف علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر سجائی تھی کہ اس کے پیالہ رکھ دو. تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ جس نے چوری کی ہے وہ، جس کی چوری کی ہے تو اس کے لیے وہ رکھ لیا جائے. تو اس میں کسی قسم کی بدنیتی شامل نہیں تھی، لیکن یہ اتفاق کی بات تھی کہ جب سامان کی تلاشی لی گئی تو مسروقہ کٹورا، چوری شدہ کٹورا بنیامین کے سامان سے نکل آیا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وما کننا للغیب حافظین، ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے تو پیغمبر کی اولاد نہ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں تھے، یعنی مستقبل میں پیش آنے والے واقعہ سے ہم بے خبر تھے. اور واقعی بات بھی ہے نا، ہم سب کیا ہونے والا ہے ابھی اگلے لمحے کیا ہوگا ہم بے خبر ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ناگہانی آفتوں سے بلاؤں سے بچائے. آیت نمبر 82. تو یہی جواب انہوں نے اپنی باتیں جا کے والد سے کی. آیت نمبر 82. وس علی، اور پوچھ لے القریتا بستی والوں سے، التی وہ جو کننا تھے ہم فیہا جس میں، والایرا اور قافلے والوں سے، التی وہ جو اقبلنا اقبل آئے ہیں، نہ ہم اقبلنا آئے ہم فیہا جس میں، وَإِنَّا اور بے شک ہم لصادقون البتہ صادقون سچے ہیں. صادقون کی جمع صادقون صادقون. رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن. آیت 82. آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں. آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. تو اب وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ قَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اور انہوں نے کہا اپنے والد سے کہ آپ جب والد کے پاس گئے نا تو آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے. ٹھیک ہے. وَالْإِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بالکل سچ ہیں. تو یہاں پہ جو ہے القریتا سے مراد مصر ہے جہاں وہ غلہ لینے کے لیے گئے تھے، مطلب اہل مصر سے آپ پوچھ لیجئے. اسی طرح والایرا سے مراد اصحاب العیر یعنی اہل قافلہ ہے. آپ کا ترجمہ بھی بتا رہا ہے ورڈ ٹو ورڈ. آپ مصر جا کر اہل مصر سے پوچھ لیں، اور اس قافلے والوں سے جو ہمارے ساتھ آیا پوچھ لیں. جو مصر سے جو قافلہ گیا تھا وہ بھی واپس آیا تو ہم اس کے ساتھ آئے، اس سے پوچھ لیں کہ ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ سچ ہے، اس میں جھوٹ کی کوئی آمیزش نہیں ہے کہ پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا تھا، بنیامین نے چوری کی ہے. اس کے بعد آیت 83 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. آیت 83 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. صبر جمیل کی اس میں بات کی گئی ہے، بیوٹیفل پیشنس، اچھا صبر. اور آیت 18 میں بھی ہم نے صبر جمیل پڑھا تھا. یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا جب وہ کرتا خون کا دھبا لگا کے لے آئے تھے اور کہا تھا کہ بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا ہے، تو اور کیونکہ کرتا پھٹا ہوا نہیں تھا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا، سمجھ گئے تھے
اور کہا کہ بس تمہیں یہ بات سوجھی ہے اور تم یہ بات بیان کرے، میں صبر کر لوں گا اور صبر جمیل کر لوں گا۔ اب یہاں بھی بنیامین جو کہ پیچھے رہ گئے تھے مصر میں، تو وہ صبر جمیل ان کی بات کر رہے ہیں یہاں پر بھی۔ جب یہ بھائیوں نے یہ بات جا کے کہی تو ہم دیکھتے ہیں آیت 83 انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن صبر جمیل پر ہے۔ صبر جمیل قالا کہا، بلکہ سولت اچھا کر دکھایا، لکم لیے، کم تمہارے، لکم تمہارے لیے، انفسکم انفس نفسوں نے، کم تمہارے، انفسکم تمہارے نفسوں نے، انفس نفس کی جمع، امرن ایک کام کو، فصبرن تو صبر صبر ہی، فصبرن تو صبر ہی، جمیل اچھا ہے، آسا امید ہے، اللہ ان کے یاتینی وہ لے آئے گا میرے پاس، بہم ان کو، جمیعن سب کے سب کو، انہو کیونکہ وہ ہوا وہی ہے، العلیم بہت علم والا، الحکیم خوب حکمت والا۔ جب ال لگ جاتا ہے تو بہت ہو جاتا ہے، یعنی بہت علم والا اور خوب حکمت والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے۔ تو ہم رواں ترجمہ، باپ نے یہ اس داستان سن کر کہا، دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا، اچھا اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے۔ اب آیت کی طرف آتے ہیں۔ قالا اس نے کہا، کس نے کہا؟ یعقوب علیہ السلام نے۔ جب انہوں نے یہ بات سنائی کہ اس طرح بنیامین کو مصر میں روک دیا گیا ہے، بل سولت لکم انفسکم امرن، تو انہوں نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ تو نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے، فصبر جمیل، پس اب صبر ہی بہتر ہے، میں بہترین صبر کروں گا، اچھا صبر کروں گا، اصل اللہ ایات یعنی بہم جمیعن، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے۔ کن سب کو پہنچا دے؟ بنیامین کو اور یوسف علیہ السلام کو۔ تو یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ حقیقت حال سے بے خبر تھے اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے انہیں حقیقت واقعات سے آگاہ نہیں فرمایا تھا، اس لیے وہ یہی سمجھے کہ میرے ان بیٹوں نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے۔ بنیامین کے ساتھ انہوں نے کیا معاملہ کیا اس کا یقینی علم تو حضرت یعقوب کے پاس نہیں تھا، تاہم یوسف کے واقعے پر قیاس کرتے ہوئے ان کی طرف سے حضرت یعقوب کے دل میں بجا طور پر شکوک و شبہات تھے۔ اب پھر سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں تھا، تاہم صبر کے ساتھ امید کا دامن بھی نہیں چھوڑا۔ اور پھر یوسف علیہ السلام اور بنیامین، وہ بڑا بیٹا ہے جو مارے شرم کے وہیں مصر میں رک گیا۔ کون؟ یہودا یوسف علیہ السلام اور بنیامین تو مصر میں ہی تھے، اور وہ جو ہے یہودا مارے شرم کے وہیں مصر میں رک گیا تھا کہ یا تو والد صاحب مجھے اسی طرح آنے کی اجازت دے دیں یا پھر میں کسی طریقے سے بنیامین کو ساتھ لے کر آ جاؤں۔ تو اب ہم صبر جمیل پر دیکھ لیتے ہیں کہ صبر جمیل ہے کیا انشاءاللہ۔ A beautiful patience، اچھا صبر۔ قالا بل سولت لکم انفسکم امرن فصبر جمیل اصل اللہ ان یاتینی بہم جمیعن انہو هو العلیم الحکیم۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے، بس اب صبر ہی بہتر ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے، وہی علم و حکمت والا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں، تو اس آیت میں آپ کو معلوم ہے ابھی ہم نے پڑھا، اس آیت کو ہی دیکھ لیتے ہیں پھر سے کہ یعقوب علیہ السلام کو جب ان کے 10 بیٹوں نے، بھائیوں نے آ کے کہا کہ بنیامین کو بھی مصر میں رکھ لیا گیا ہے چوری کے الزام میں، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو بھائی کو رکھنا تھا، تو انہوں نے ایک ہیلا آپ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تدبیر سجائی ایک ہیلے کی، تو انہوں نے بادشاہ کا پیالہ جو ہے اس میں رکھ دیا غلے میں، جو غلہ لینے آئے تھے بنیامین کے سامان میں، بنیامین کے غلے میں جب پیالہ ڈھونڈا گیا تو بنیامین کے سامان میں سے نکلا، تو انہوں نے کہا کہ بنیامین نے چوری کی، حالانکہ یہ ہیلا تھا، کیونکہ اس طرح اس کے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتے تھے، مصر کے قانون میں یہ تھا ہی نہیں، بادشاہ کے قانون میں کہ بنیامین مصر میں رہ سکتے، اور ان کو رکھنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر سجائی تھی۔ پھر جو ہے انہی سے پوچھا گیا، ان کے بھائیوں سے، بنیامین کے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے کہ چور کی سزا کیا ہے، تو ان سے کہا گیا کہ جس کی چوری کرتا ہے اسے رکھ لیا جائے، تو اس طرح
یہ تدبیر اللہ تعالیٰ نے سجائی اور یوسف علیہ السلام بنیامین کو مصر میں رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب جا کے انہوں نے یہ بات بتائی اپنے والد سے، تو والد نے کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ تم اپنی طرف سے بات بنا رہے ہو، کیونکہ ان کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں بتائی تھی، تو وہ سمجھے کہ یوسف علیہ السلام کو جس طرح انہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا اور کرتا جو ہے لے آئے تھے خون آلود، تو وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ تم نے بنیامین کے بارے میں بھی اپنی طرف سے ایک بات بنا لی، بس اب صبر ہی بہتر ہے اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے، تو میں صبر جمیل کروں گا، اچھا صبر کروں گا، بہترین صبر کروں گا۔ اور اللہ کی ذات سے ان کو امید بھی تھی، اور انہوں نے خواب بھی دیکھا تھا کہ وہ سورج اور چاند یوسف علیہ السلام نے خواب بھی دیکھا تھا، اپنے والد سے یعقوب علیہ السلام سے بیان بھی کیا تھا کہ سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے خواب کی تعبیر بھی بتائی تھی کہ اللہ تمہیں چن دے گا اور تمہیں تعویل کا علم دے گا۔ تو وہ ان کو اللہ سے پہ بھروسہ تھا، یقین تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں صبر ہی بہتر ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، پہنچا دے گا، وہی علم و حکمت والا ہے، بنیامین کو، یوسف علیہ السلام کو، اور جو یہودا جس کا نام روبیل تھا وہاں رہ گیا تھا مصر میں۔ تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں صبر جمیل کہ کیا ہے۔ صبر 3 چیزوں کا نام صبر ہے، اپنی مصیبت کسی سے ذکر نہ کرنا، جب مصیبت آئے تو اس پہ صبر کرنا ہے، اور کسی سے ذکر نہیں کرنا، اپنے دل کا دھکڑا کسی کے سامنے نہیں رونا، اور ساتھ ہی اپنے نفس کو پاک بھی نہیں سمجھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس کو اپنی پاکیزگی بیان نہ کرو، اللہ کو پتہ ہے کون کتنا پاک ہے۔ تو دکڑے نہیں رونے، ہائے واویلے نہیں کرنے، وائے می مجھ پر ہی مصیبت آ گئی، اور جو ہے میں تو سب کے بھی خیر صدقہ بھی کر رہی ہوں، زکوٰۃ بھی کر رہی ہوں، اور جو ہے فرضی نمازوں کے علاوہ نفلی نمازیں بھی پڑھ رہی ہوں، فرضی روزے کے بجائے نفلی روزے بھی رکھ رہی ہوں، وغیرہ وغیرہ، اپنی جو ہے نفس کو پاک بھی نہیں سمجھنا ہے، اور دکڑے بھی نہیں رونے غم کے، بلکہ صبر کرنا ہے۔ تو ان 3 چیزوں کا نام صبر ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی سے پوچھا گیا کہ اچھا فصبر جمیل، صبر جمیل ایسا صبر ہے جس میں ان باتوں کا پانا ضروری ہو، کسی سے شکوہ نہ ہو، مصیبت کسی پر ظاہر نہ کی جائے، کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے بالکل شکایت نہیں کرنی ہے، کسی پہ ظاہر بھی نہیں کرنا ہے۔ قرآن کی روشنی میں فصبر صبرا جمیلا، سورۃ المعارج میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ فصبر صبرا جمیلا، آپ جو ہے صبر کیجئے اور اچھا صبر کیجئے۔ جو یہ باتیں بناتے ہیں، جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، آپ جو بھی باتیں بتاتے ہیں اللہ اور رسول کے بارے میں، تو کہتے ہیں کہ عذاب لیا، ہم پر عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، اور بہت برا رویہ آپ سے کے ساتھ اختیار کرتے ہیں، اور آپ کا مذاق اور ٹھٹا اڑاتے ہیں، تو آپ اس پر خوبصورتی اور وقار کے ساتھ صبر کریں۔ تو صبرن فصبر صبرا جمیلا کہا گیا ہے، تو ہمیں بھی ایسا صبر کرنا ہے۔ اس کے بعد حدیث کی روشنی میں صبر صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے، جیسے ہی صدمہ ہوا، کوئی مشکل آئی، کوئی مشکل وقت آیا، کوئی آزمائش آئی، کوئی ٹیسٹ ہو گیا، کوئی امتحان ہو گیا، جان کا ہو گیا، مال کا ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی ہمارا پیارا چلا گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بزنس میں لاس، کوئی بھی صدمہ پہنچا، تو صبر کیا ہے حدیث کی روشنی میں کہ صحیح بخاری میں کہ صدمے کے آغاز میں جو صبر ہوتا ہے وہ 40 دن بعد تو کسی کی فوتگی پہ صبر آ ہی جاتا ہے، بزنس میں لاس ہو، بیماری آئے، کچھ بھی ہو، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ تو اگر آغاز میں ہائے واویلے شکوے شکایت مصیبت ظاہر کرنا نہ کیا جائے تو وہ اصل صبر ہے، اس کا ثواب ہے۔ بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے، تو صدمے کے آغاز میں صبر کرنا وہ صبر ہے، اور پھر کرتے ہی چلے جانا جب تک جو حالات ٹھیک نہ ہو جائے۔ اور پھر صحابہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا صحابہ کرام فرماتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم اپنی زندگی کا بہترین حصہ اس وقت کو سمجھتے ہیں جب ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے، یعنی جب ہم پہ کوئی برا وقت آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے اور ہم اس میں صبر کرتے ہیں، تو وہی ہماری زندگی کا بہترین حصہ ہے کہ اللہ کی قضاء و قدر پہ ہم راضی ہیں، اور ہمیں ہمارے درجات بلند ہوں گے، اور ہمارے کیونکہ مومن کو تو کانٹا بھی چبھتا ہے تو درجات بلند ہوتے ہیں، اور صبر پر تو بہت ہی ثواب ہے۔ آپ کو رمضان کے روزوں کا کیوں بہت ثواب ہے کہ ایک روزے دار کا چہرہ، ایک دن کا روزہ رکھنے سے چہرہ 50,000 سال کی مسافت کے برابر آگ کے عذاب سے دور ہو جاتا ہے، اتنا صبر کا اجر ہے روزے کے صبر کا، تو صبر کا بہت اجر ہے۔ پھر علماء
جو ہے علماء کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں صبر جو ہے علماء کہتے ہیں کہ صبر جمیل وہ صبر ہے جو گھبراہٹ کے بغیر ہو، یعنی کوئی بھی مصیبت آئے گھبرانا نہیں ہے، بالکل گھبرانا نہیں ہے، گھبراہٹ بھی نہیں ہونی چاہیے، تو وہ صبر ہے کہ بالکل نہیں گھبرائے، اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اس پہ توکل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگلا سلائیڈ انشاءاللہ، کہ اگلا ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ صبر جمیل کیا ہے۔ جب ہم جو ہے آزمائے جا رہے ہوں تو اور ہمارے لب جو پر شکر الحمدللہ ہو، یعنی تم کی آزمائش میں مبتلا ہو اور تمہارا دل الحمدللہ کہے۔ جب بھی آزمائش آئے ہمارا دل کیا کہہ رہا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور یہ افضل ایمان صبر کرنا اور نرمی کرنا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے ایک بزرگ تھے، تو ان کے بہت سارے شاگرد تھے، ان کو جو ہے ایک بہت نفع ہوا کاروبار میں، تو ان کے شاگرد آتے کہتے استاد کرام آپ کو بہت فائدہ ہوا، تو وہ کہتے اتنا فائدہ ہوا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کے کاروبار میں۔ کہتے الحمدللہ۔ جب نقصان ہوا تو انہوں نے آ کے کہا کہ آپ کو بہت زبردست گھاٹا ہوا ہے، تو تب بھی وہ کہتے الحمدللہ۔ تو انہوں نے پوچھا شاگردوں نے کہ نقصان ہوا تب بھی الحمدللہ، اور فائدہ ہوا بہت زیادہ تو بھی الحمدللہ؟ تو انہوں نے کہا میں اپنے دل کو ٹٹول رہا تھا کہ ہر حال میں میرا دل کیا کہتا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو جب بھی آزمائش میں مبتلا ہوں تو ہمارا دل کیا کہے؟ الحمدللہ۔ افضل ایمان صبر کرنا ہے اور نرمی کرنا ہے، تو یہ سب سے افضل ایمان ہے صبر جو ہے، اتنا بڑا ایمان افضل ایمان ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا سلائیڈ، سلاست اشیاء و صفحہ اللہ بالجمال۔ سلاست اشیاء و صفحہ اللہ بالجمال، تین چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حسین قرار دیا ہے، صبر جمیل، صفح جمیل، حجر جمیل۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ صبر جمیل کیا ہے۔ صبر جمیل جو ہے والصبر الجمیل صبر بلا شکوہ، یہ ایسا صبر ہوتا ہے جس میں شکوہ شکایت نہیں ہوتی ہے، اور یہ صبر جمیل کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المعراج کے آیت 5 میں بیان کیا ہے۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں کہ تم تو اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم خوبصورتی سے صبر کرو۔ پیغمبر سلم کو صبر جمیل کی ہدایت کی ہے کہ جو لوگ عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں اور آپ سے جو دین کا پیغام پہنچاتے تو آپ کے ساتھ جو برا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور جو ہے آپ کے ساتھ استہزاء اور مذاق آپ کی باتوں کا اڑاتے ہیں، اس پر خوبصورتی اور وقار کے ساتھ صبر کرو۔ تو خوبصورتی کے ساتھ کا مطلب یہ کہ ان کے رویے سے نہ تو دل شکستہ ہو نہ مایوس ہو، ان کے جواب میں کوئی عاجلانہ قدم بھی نہ اٹھاؤ، اور اپنے موقف میں کوئی کمزوری بھی پیدا نہیں ہونا دینا چاہیے۔ یہی کیا ہے؟ صبر جمیل۔ اور آیت میں یہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا۔ اور پھر تیسری جو ہے دوسری چیز کو اللہ نے حسین قرار دیا ہے، صبر جمیل، صفح جمیل۔ تو اس کے لیے یہ جو ہے وصف الجمیل صفا بلا عتاب، یعنی ایسا درگزر کرنا ہوتا ہے جس میں ڈانٹ اور ناراضگی نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں آیت ہے سورۃ المزمل کی، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، پس درگزر کرو، درگزر کرنا اچھا۔ ہم نے آسمان و زمین کو ان کے درمیان کی سب چیزوں کے حق کے ساتھ پیدا کیا، اور قیامت ضرور آنے والی ہے، پس تو حسن و خوبی اور اچھائی سے درگزر کرو۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، پس درگزر کرو، اچھا درگزر کرنا، کیونکہ قیامت پس تو حسن و خوبی اور اچھائی سے درگزر کریے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قیامت آئے گی، جو آپ کی بات کا استہزاء اور مذاق اڑا رہے ہیں تو ان کا حساب ہو جائے گا، اور جو ہے یہ اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ تو ان کی مخالفتوں اور شرارتوں سے خوبصورتی کے ساتھ گزر جاؤ، اور ان کی شرارتوں سے بددل اور مایوس نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہجر جمیل۔ ہجر جمیل میں جو ہے کیا فرمایا گیا ہے کہ یہ نیچے جو ہے عربک میں الہجر الجمیل ہوا ہجر بلا عزم، ایسا چھوڑنا ہوتا ہے جس میں ایذا رسانی نہیں ہوتی۔ وَهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، یعنی سورۃ الحجر آیت 85 میں فرمایا ہجر جمیل وہاں پہ آیا ہے، وَهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا۔ یہ ساری آیتوں سے لیا گیا ہے صبر جمیل،
فصبر صبرن جمیلا سورہ المعراج آیت 5 اور صف جمیل فصفہ صف الجمیلا المزمل آیت 10 اور ہجر جمیلا واجرم ہجرن جمیلا الحجر آیت 85 ایسا چھوڑنا جس میں ایذا رسانی نہیں ہوتی، یعنی جب قوم جو ہے پیغمبروں کو بہت پریشان کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واجرہم ہجرن جمیلا، اس پر صبر کر، ان کو خوبصورتی سے نظر انداز کر، یعنی مخالفین کی باتوں پر صبر، اور صبر کا طریقہ اپنے جھٹلانے والوں کی بےہودہ گوئیوں پر صبر کرو اور اپنے موقف پر ڈٹے رہو، ان کی باتوں کا غم نہ کرو اور نہ زیادہ ان کے در پہ ہو، بلکہ ان کو خوبصورتی کے ساتھ چھوڑ دو، وہ اپنی اس روش کا خمیازہ بھگت کے بھگتیں گے، کیونکہ ایک دن قیامت آنے والی ہے اور وہ اس چیز کو بھگت کے رہیں گے. ٹھیک ہے، تو صبر جمیل، صف جمیل، ہجر جمیل، تین چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حسین قرار دیا ہے. صبر کو بھی حسین، صف کو بھی حسین، اور ہجر کو بھی حسین قرار دیا ہے. تو صبر جمیل ایسا صبر ہوتا ہے جس میں شکوہ شکایت نہیں ہوتی. صف جمیل ایسا صبر، ایسا درگزر کرنا جس میں ڈانٹ اور ناراضگی نہیں ہوتی ہے. صف کا مطلب درگزر کرنا. ہجر الجمیل یعنی چھوڑ دینا، ایسا چھوڑنا جس میں ایذا رسانی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس میں تانا تشنی اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بس ان کو ایذا رسانی کے بغیر چھوڑ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور عربک کا بھی نیچے میں نے ترجمہ کر دیا تھا، اوپر سارا پڑھ دیا. پھر صبر کے بعد امید بھی رکھنا چاہیے. اور جو ہے ہم نے یعقوب علیہ السلام کو دیکھا، دوسرا سلائڈ دیکھیں. صبر کے بعد امید بھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو جب بنیامین کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور میرے پاس جمیعاً سب کے سب کو لے آئے گا، یوسف علیہ السلام کو بھی اور بنیامین کو بھی اور یہودا کو بھی. اور یہی ہوا کہ سب واپس مل گئے. تو صبر کے بعد امید بھی ہونا چاہیے. صبر ماضی کی باتوں پر ہوتا ہے کیونکہ سب ماضی میں ہو چکا تھا یعقوب علیہ السلام کے ساتھ. بنیامین کا رہ جانا، مصر میں روک دینا، یوسف علیہ السلام کا کرتا خون آلود کر کے لے آنا، اور تو ماضی کی باتوں پر ہوتا ہے تو صبر کرنا چاہیے. اور امید مستقبل کی باتوں پر ہوتی ہے تو صبر کے بعد امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور یہ مشکل آسان کر دیں گے اور سب مسئلے حل ہو جائیں گے اور جو ہے خیر و عافیت ہو جائے گی. یعنی جو گزر گیا اس کو ہم بدل نہیں سکتے، لیکن تدبیر اور دعا سے مستقبل میں امید رکھ سکتے ہیں. دعا تو بری تقدیر کو ٹال دیتی ہے، لا یرد القضاء الا الدعاء. تو تدبیر بھی کریں اور دعا بھی کریں. کیونکہ ایک آدمی آیا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ میں درس سننے بیٹھ جاؤں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتیں سیکھنے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا پہلے اونٹ کو باندھوں، تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرسٹ ٹائی یور کیمل، پہلے اپنا اونٹ باندھو پھر جو ہے میرے پاس بیٹھو. کیونکہ تدبیر ہی نہیں، اونٹ ہی نہیں رہے گا تو کیسے آئیں گے اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں نا. تو صبر کے بعد امید بھی ہوتی ہے. صبر ماضی کی باتوں پر ہوتا ہے، امید مستقبل کی باتوں پہ ہوتا ہے. تو جو گزر گیا اس کو ہم بدل نہیں سکتے، تو بالکل جو گزر گیا بس اس پہ صبر کرے، لیکن تدبیر کرے اور دعا کرتے رہیں. اور اللہ دعا سے مستقبل میں امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حالات کو بدل دیں گے تدبیر اور دعا سے انشاءاللہ. تو یہ ہم نے صبر جمیل پہ، بیوٹیفل پیشنس، اچھے صبر پہ ہم نے سب جانا سمجھا پڑھا، جو سورہ یوسف کی آیت 18 اور 83 میں یعقوب علیہ السلام صبر کرتے ہیں، صبر جمیل، اچھا صبر، جس کو ہم نے تفصیل سے دیکھنے کی کوشش کی الحمدللہ. تو انشاءاللہ ہمارا ٹائم، کیونکہ ٹیکنیکل فالٹ تھا سب طرف آج انٹرنیٹ میں، تو ہم جو ہے ٹائم بھی ہو گیا. اس سے آگے ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. آج ہماری سدرا بہن کی بہن کا انتقال ہو گیا تھا 2-3 دن پہلے، تو ہم مغفرت کی دعا کریں گے انشاءاللہ. اور پھر آپ کی بہن کا کیا نام ہے سدرا جی؟ فوزیہ خان. فوزیہ خان ان کی بہن کے لیے، اور ہماری مہجبین کے بہن کے جو ہے کزن ہے. آپ کے کزن کا کیا نام ہے؟ ممتاز جی. تو ممتاز بھائی کے لیے، اور سدرا ہماری بہن سدرا خان ہے، ان کی بہن کے لیے ہم دعا کریں گے. چلے انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں. ادعونی استجب لکم. تو اللہ دعا جو ہے قسمتوں کو بدل دیتی ہے، اور اب جو جن کی فوتگی ہو گئی ان کو ہم جو ہے
دعا کا تحفہ بھیج سکتے ہیں. اب ان کی اگلی منزل اللہ تعالیٰ آسان کرے. مصنون دعا کرتے ہیں. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الہ العالمین ہم جو ہے ہماری سدرہ بہن کے لیے، فوزیہ بہن کے لیے، اور جو ہے ہماری جو ہے میجبین بہن کے کزن کے لیے، ممتاز بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں، مصنون دعا. اور تمام اموات آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء گزرے ہیں اور آپ وسلم کی امت میں جتنے لوگ فوت ہو گئے ہیں، بلکہ آج اس سیکنڈ پہ بھی ہماری جس بھی مسلمان بہن یا بھائی کی فوتگی ہوئی ہے اس کے لیے ہم یہ مصنون دعا کرتے ہیں آپ وسلم کی سکھائی ہوئی. اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنۃ واعیذہ من عذاب القبر او من عذاب النار. کیونکہ ہم مؤنث مذکر دونوں کے لیے آج دعا کر رہے ہیں نا، ایک بھائی اور بہن کے لیے، تو پہلے ہم نے مذکر دعا کی، اب مؤنث دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہم اغفر لہا وارحمہا وعافیہا واعف عنہا واکرم نزلہا ووسع مدخلہا واغسلہا بالماء والثلج والبرد ونقہا من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہا دارا خیرا من دارہا واہلا خیرا من اہلہا وزوجا خیرا من زوجہا وادخلها الجنۃ واعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار. یا الہ العالمین سدرہ بہن کی بہن کو اور منزہ بہن میجبین ہماری میجبین بہن کے کزن کو اور تمام اموات کو، تمام مسلم مسلمات کے اموات کو اللہ ان کو بخش دیجئے، ان پر رحم فرمائیے، انہیں عافیت عطا فرمائیے، انہیں معاف کر دیجئے، ان کی بہترین مہمانی فرمائیے، ان کی قبر کو کشادہ فرما دیجئے، انہیں پانی اور برف اور اولوں سے دھو دیجئے اور انہیں گناہوں سے اس طرح صاف کر دیجئے جیسے کہ سفید کپڑے کو میل کچھ ایسے صاف کیا جاتا ہے، اور انہیں ان کے اس گھر سے بدلے بہترین گھر عطا فرما دیجئے اور اس گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرما دیجئے، اور اس بیوی سے بہتر بیوی عطا فرما دیجئے، اور ان کی بہن کو جو ہے اس شوہر سے بہتر شوہر عطا فرما دیجئے، اور انہیں جنت میں داخل فرمائیے اور قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے بچا دیجئے. یا الہ العالمین ہم ان کی جو ہے قبر کو 7 ہاتھ کشادہ کر دیجئے، قبر کی اگلی منزلیں آسان فرما دیجئے، ان کے منکر نکیر کے سوالات آسان فرما دیجئے، ان کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیجئے، ان کی قبر کو 7 ہاتھ کشادہ کر دیجئے الہ العالمین، اور ان کے گھر والوں کو یا الہی صبر عظیم عطا فرمائیے، اور ان کے اولاد سے، گھر والوں سے یا الہ العالمین صدقہ جاریہ کے کام لے لیجئے، ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے کہ پل پل ان کے درجات بلند ہو الہی، انہیں اور صبر عظیم عطا فرما دیجئے الہ العالمین، اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیجئے، ان کی قبر کو 7 ہاتھ کشادہ فرما دیجئے الہ العالمین، اور ان کے گھر والوں کو صبر عظیم عطا فرما دیجئے الہ العالمین، اور تمام بیماروں کو شفائے کلیہ کام. اللہم اغفر لحیتنا و میتنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا و شاہدنا و غائبنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تدلنا بعدہ. اے اللہ ہمارے زندوں اور مردوں کو بخش دے، اور چھوٹوں کو اور بڑوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو، اور ہمارے حاضر اور غائب لوگوں کو بھی بخش دے. اے اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے تو اسے ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور جسے تو موت دے اسلام پر موت دے. اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ رکھ جو ہم نے مرنے والے کے لیے دعا کی، اور اس کے بعد ہمیں کبھی گمراہ نہ کر. آمین یا رب العالمین. یا الہی سب پریشان حال ہے، سب بیماریوں میں مبتلا ہے، یا الہی سب کو شفا کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے.
اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دیجیے اور شفا عطا فرمائیے، آپ ہی شفا دینے والے ہیں، آپ کی شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے، الہی سب کو شفا کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی کا، ہم عزت والے اللہ سے، عرش عظیم کے رب سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو شفا دے دے، آمین یا رب العالمین یا الہ العالمین۔ ہم اس قابل تو نہیں ہیں، لیکن آپ کے حبیب نے سکھایا کہ ہم جب بھی جنت طلب کریں، جنت کے اعلیٰ مرتبے طلب کریں، الہی ہم سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام عطا فرمائیے گا، آگ کے عذاب سے بچا لیجیے گا الہ العالمین، ہمیں اعلیٰ درجے کا جنتی بنا دیجیے گا الہی، کہ جہاں ہم جب چاہیں اللہ کا دیدار کر سکیں، الہی حج عمرے کی سعادت بار بار نصیب فرما دیجیے، روضہ رسول کی سعادت بار بار زیارت بار بار نصیب فرما دیجیے الہ العالمین۔ جو بچے شادی کے لائق ہے، بچے بچیاں، انہیں نیک صالح متقی یا الہی ساتھی عطا فرما دیجیے، برکت والی شادیاں یا الہی ہو جائیں، یا الہی خرافات سے بچا لیجیے، یا الہی سننا طریقے سے ہم شادیاں کریں الہ العالمین، اور جو ہے الہی فضولیات سے ہمیں بچا لیجیے الہ العالمین۔ ہم پھر سے جو ہے ان اموات کے لیے، ہماری سدرا بہن کے لیے، اور ہماری مہجبین بہن کے کزن کے لیے، بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ الہی ان کو پل پل ان کے درجات بلند کیجیے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دیجیے، ان کو قبر کے عذاب سے بچا لیجیے الہ العالمین، ان کی جو ہے قبر کو ساتھ ہاتھ کو شادہ کر دیجیے الہ العالمین، اور قبر کے سوالات آسان فرما دیجیے، اور جنت کی کھڑکی کھول دیجیے الہ العالمین، کے اولاد کو، بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے، تاکہ ان کے پل پل درجات بلند ہو، اور ان کے گھر والوں کو، اہل خانہ کو صبر عظیم عطا فرما دیجیے الہ العالمین۔ الہی ہمیں مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب فرما دیجیے یا الہ العالمین، توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے الہ العالمین، ہماری جو ہے آسان حساب لیجیے گا الہی، ہمارا آسان خاتمہ کیجیے گا الہ العالمین، الہی گر کے مرنے، ڈوب کے مرنے، ملبے کے نیچے آنے سے، دب کے مرنے سے بچا لیجیے الہ العالمین، ہماری اچھی موت کیجیے گا الہ العالمین، شہادت کی موت دیجیے گا، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک وجل موت فی بلد رسولک، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہماری شوہروں کو، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے اور متقیوں کا امام بنا دیجیے، اللہم ثبتنا وجعلنا ہادیا مہدیا، اللہم فقہنا فی دین، اللہم علمنا التاویل، اللہم علمنا الکتاب، اللہم علمنا الحکمہ، اللہم زینا بزینۃ الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین، اللہم انا نسألک من فضلک ورحمتک لا یملکها فإنہ لا یملکها الا انت۔ یا الہ العالمین، میری بہنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے مغفرت کے لیے، ہمارے جو اموات ہوئی ہیں ان کی، سدرا بہن کی بہن کے لیے، اور ہماری میجبین بہن کے بھائی کے لیے، اور تمام اموات کے لیے، یا الہی آپ کی محبت میں سب جمع ہوتی ہے، میری بہنوں کے ہاتھ خالی نہ لوٹائیے، ان کی تمام جائز تمنائیں آرزوئیں پوری کر دیجیے الہ العالمین، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمیں عطا فرما دیجیے، ہماری بخش دیجیے، ہماری مغفرت کر دیجیے الہ العالمین، اب بہت گناہ گار، سیاکار، خطا کار ہیں الہ العالمین، اللہم انا نسألک، اللہم انا اسألک من فضلک ورحمتک لا یملکها الا انت۔ یا الہی ہم آپ کا فضل اور آپ کی رحمت طلب کرتے ہیں، فضل اور رحمت آپ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ بھیا کی بات